नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक है और आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब व जिगर का टुकड़ा, आपका नूर, आपकी प्यारी शहज़ादी सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम है। और आज और बाज़ रिवायात के मुताबिक 12 ज़ुल्हज सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का यौम था। तो आज इस हल्का दुरूद व सलाम में कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे की नशिस्त में हम इन 3 मौज़ूआत को कवर कर सकें। गुज़िश्ता से पैवस्ता हम बात कर रहे थे सलाम से मुताल्लिक़ कि दुरूद तो हम पढ़ें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी और अपने मलाइका की निस्बत से दुरूद पढ़ने की जो है वो मोटिवेशन मोमिनीन को दी है, लेकिन हम सलाम क्यों पढ़ें? इस सिलसिले में हम जिस मौजू को और जिस आया करीमा को अपना उन्वान बनाकर चल रहे हैं वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, जिसकी मैंने आपके सामने अभी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आया करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने मोमिनीन को कसरत से वसल्लिमु तस्लीमा जहाँ इरशाद फरमाया, वहाँ तमाम मोमिनीन को अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से ज़ुबाने वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा से ये खुशखबरी भी सुना दी कि दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की, एक मर्तबा दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं, उसके नामा अमाल से उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है, जहाँ से 10 गुनाह माइनस किए जाते हैं वहाँ 10 नेकियां ऐड कर दी जाती हैं और उस बंदा मोमिन के 10 दरजात अल्लाह ताला अपनी रहमत, अपने करम और अपने फजल से बुलंद फरमा देता है। तो जब इतनी करम नवाजियाँ हों तो फिर ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम पढ़ने वाले को भी तो कुछ खुशखबरी की और कुछ कोई नवीद मिलनी चाहिए थी। तो वो अहादीस मैंने आपके सामने सबका 2 अपने जो हलकात दुरूद पाक है, हम सलाम से मुतालिक ही बात कर रहे हैं, उसी से मुतालिक कुरानी आयात और उसी से मुतालिक अहादीस मैंने कोड की। आज बरकत के लिए एक हदीस मुबारका सिर्फ कोड कर रही हूँ और ये मैंने पहले भी आपके सामने पेश की। अबू दाऊद की ये हदीस पाक है और इसके रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे मेरी रूह लौटा देता है, फिर मैं उस सलाम भेजने वाले को सलाम का जवाब देता हूँ। तो मेरे बहुत प्यारे बुजुर्गों, मेरी माओं और मेरी बहनों, कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि दुरूद पढ़ने वाले को सवाब मिलता है और जो सलाम पढ़ने वाले हैं उनको जवाब मिलता है। और जवाब क्या, किस ज़ुबान से कि जिसका कहा रब नहीं टालता। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस शाकानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अपनी तर्ज से, अपने अपने अंदाज से, अपनी अकीदत से, अपनी मोहब्बत से जो जो अल्फाज किसी को पसंद आए, जो उस बारगाह के शायान शान तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश की, अपनी सही की कि उस बारगाह में गुलहाए मोहब्बत पेश करें सलाम के ज़रिए। उन्होंने लिखा, अस्सलातु वस्सलाम ए नूरे बज़्मे अव्वलीन,
الصلاۃ والسلام اے شاہ ختم المرسلین، الصلاۃ والسلام اے سبز گنبد کے مکین، الصلاۃ والسلام اے زینت عرش بری، الصلاۃ والسلام اے رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام اے رونق دنیا و دین، الصلاۃ والسلام اے حامی دین متین، الصلاۃ والسلام اے پیشوائے مرسلین، الصلاۃ والسلام اے سرور جنت مکین، الصلاۃ والسلام اے نور حق نور مبین۔ یقیناً یہی وہ نور حق ہے، یہی وہ نور مبین ہے جس کو قرآن نے سراج منیرہ کہا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام کسی محفل میں شامل نہ کیا جائے تو اس شاکان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پوری نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ یہ شعر تمام عاشقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دل کی زبان سے پڑھتے ہیں۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، اور نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، اور نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اور کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اور میں قربان جاؤں سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اور بنت صدیق آرام جان نبی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں یہ ہدیہ سلام کا شعر ہے کہ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ محبت بھرا سلام ہے جو پوری دنیا میں اردو بولنے والے اور اردو سمجھنے والے لوگ اپنی محبت سے اپنی محافل کے اندر، محافل کے اختتام پر اپنا ہدیہ عقیدت اور اپنا ہدیہ سلام کے طور پر ضرور پیش کرتے ہیں۔ میں مختلف حوالے قرآن کریم کے آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، احادیث آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ آج سلام کے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری جو 3-4 باتیں جن کے اوپر ہم غور کریں گے، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام نہ پیش کریں تو ایک سوال آپ خود اپنے آپ سے کر لیجئے، وہ لوگ جو سلام کے انکاری ہیں، منکر ہیں، محفل چھوڑ دیتے ہیں، ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں، قعدہ اخری کے اندر بیٹھتے ہیں، جب آپ التحیات پڑھتے ہیں، اور جب آپ دوسری رکعت میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر چکتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاس ضمیر ہے اور صیغہ ہے واحد حاضر کا،
یعنی آپ کا جو مخاطب ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہلے تو قرآن کی نص سے حاضر و ناظر ہے, پھر احادیث کی نص سے, کیونکہ جب سلام کی جو ہے احادیث کی بات آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواتر کے ساتھ احادیث ہیں کہ میری روح مجھ میں لوٹا دی جاتی ہے اور میں سلام پیش کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو رحلت فرما چکے ہوں گے اور آپ کے بعد میں آنے والے ادوار کے جو امتی ہیں جب وہ آپ پر سلام بھیجیں گے, آپ نے فرمایا انبیاء کی اجساد جو ہیں زمین پر کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور پھر یہ تو آپ کی ذات ہے, آپ کی ذات تو وراء الورا, آپ کو تمام عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا, شاہدم و مبشرم و نذیرہ بنا کر بھیجا, اور آپ کے لیے کہیں بھی تھے کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. بڑے ہی دکھ کے ساتھ میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ کریکولم سے متعلق, نصاب ساز اداروں سے متعلق میرا ایک, جب یہ نئی حکومت آئی تو ایک قومی ادارہ جو پنجاب لیول کا ہے انہوں نے مجھے مدعو کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سیلیبس جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں, تو آپ آئیے, اور چونکہ آپ کا تعلیمی حوالے سے اور سیلیبس کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے تو آپ آ کے ہمارے ساتھ جونیئر کلاسز کلاس 5 تک پہلے ہم اس سیلیبس کو ریویو کریں گے. مجھے کلاس 2 کی انہوں نے اردو کی کتاب دی. اس اردو کی کتاب کے اندر سیرت کا ایک چیپٹر تھا, اس چیپٹر کے اندر ہر جگہ تھا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ لکھا ہوا تھا. جب میں نے اس کو ریویو کیا وہ آج بھی مسودہ میرے پاس موجود ہے, تو میں نے اس میں ہر جگہ تھے کو ہٹا کر ہیں کیا, اور پھر اس کے بعد جب میں نے اس کی فوٹو ان کو بھیجی تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ نصاب سازی کی ریویو کمیٹی کا حصہ نہیں رہی. تو کوئی بات نہیں, کتنا آپ زور لگا لیں گے, کتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے اہل بیت اطہار, آپ کے صحابہ کرام, ان کی شان کو گھٹانے کے لیے کتنا زور لگا لیں گے. اللہ رب الکریم نے ورفعنا لک ذکرک کی مہر لگا دی. وہ میرے اور آپ کے درود اور سلام بھیجنے کا اپنے حبیب کو محتاج نہیں رکھا, نعوذ باللہ من ذالک. وہ خود اپنے نبی کا ذکر بلند کرتا ہے, تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے ملائکہ کے اندر, اپنے عرش پر, کائنات کی ہر جگہ کے اوپر, تمام کائناتوں کے اندر 18,000 عالم اس وقت تک آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں دریافت کیے جا چکے ہیں. ابھی اور کتنی دنیایں ہیں, ابھی اور کتنے کرے ہیں جن کی ابھی دریافت باقی ہے. ہر اس جگہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم ہے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو جب ہم سلام اپنی نماز کی تکمیل کے لیے, اور نماز کی معراج اس وقت ہوتی ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجا جائے. تو جب نماز مکمل نہیں ہوتی تو قرآن کی اس آیت کے انکار کرنے کے بعد بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے, بندہ مومن کیسے رہ سکتا ہے. تو جواز تو تب پیش کیا جائے نا جہاں اگر کبھی انکار کیا جائے, اگر کبھی قرآن پاک میں منع کیا جاتا, اگر احادیث میں منع کیا جاتا, اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی چلو ڈائریکٹلی بائی ورڈ آپ کی جو حدیث پاک ہے وہ نہ بھی ہوتی, قولی حدیث نہ بھی ہوتی, آپ کی تقریری حدیث ہی موجود ہوتی, آپ نے کسی کو سلام پیش کرتے ہوئے سنا ہوتا, اس کو دیکھ کر آپ نے ناراضگی کا اظہار ہی کیا ہوتا. مگر نہیں, آپ نے نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, بلکہ ایک مکہ کی گلی کے موڑ پر اس پتھر کو بھی یاد کیا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر, جب آپ اپنے گھر سے نکلتے اور آپ مسجد میں تشریف لے کر جاتے حرم پاک کے اندر, تو وہ پتھر محبت سے آپ کو سلام پیش کرتا, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اور پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مکہ مکرمہ میں اظہار نبوت کے 13 سال بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے. آپ جہاں کہیں سیاحت کے لیے, سفر کے لیے, تجارت کے لیے, کسی اور غرض سے شہر سے باہر جاتے تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساتھ رکھتے. آپ فرماتے کہ میں جب آپ کے ساتھ ہوتا تو میں سنتا کہ درخت جھک جھک کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجتے, پتھر جو ہیں وہ آپ پر درود و سلام بھیجتے, جنگل کے جانور آپ پر درود و سلام بھیجتے,
پرندے آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتے, حشرات الارض آپ کے اوپر درود و سلام بھیجتے. تو یہ کہاں سے دین کے اندر اس طرح کی اختراعات ہم نے شامل کر لی کہ جو جس چیز کے انکار کا جواز ہی کوئی نہیں, آج اس کے انکاری ایک پورا ٹولہ جو ہے وہ مل کر اس معاشرے کو بگاڑنے پر لگا ہوا ہے. پھر اس سے آگے دیکھیے, قبرستان میں ہم جاتے ہیں, قبرستان کے باہر سے گزرتے ہیں, ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, اس میں بھی ہم حاضر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ہمارے تو مردے مر چکے, وہ تو قبروں میں چلے گئے, زندہ تو صرف شہداء ہیں قرآن کی نص سے. تو جو شہید نہیں, جو طبعی موت مرے, ہم ان کو کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں والوں تمہارے اوپر سلام ہو. تو ایک عام مسلمان مرنے کے بعد قبرستان کے اندر اس بات کا مستحق ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے سلام بھیجو. تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا ہم نے کلمہ پڑھا, جن کے دین کے ہم پیروکار ہیں, جو شریعت میکر بھی ہیں اور شریعت کو جو ہے وہ کھول کر اس کی شرح کر کے بتانے والے شارح بھی ہیں, شارح بھی ہیں, ہم ان کے اوپر سلام بھیجنے سے کس طرح سے احتراز کر سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ یہ تو وہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ شہداء بدر اور شہداء احد پر, احد والوں پر سلام بھیجو. حضرت فاطمہ خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے سلام ہی نہیں, اس سلام کا جواب بھی آ کر شیئر کیا کہ جب میں احد سے گزرتی ہوں, میں احد والوں پر سلام بھیجتی ہوں تو مجھے ان کی طرف سے جواب آتا ہے, بائی نیم جواب آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ کے اولیاء, صحابہ کرام اور آج کے دن تک حضرت کردی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, ان کا پاؤں, ان کے محکمہ اوقاف والے جو ان کے پاؤں کا آ کر ہر سال جو ہے ہر جمعہ کے روز ان کے ناخن کاٹتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے جو حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے امتیوں کی یہ شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اپنے سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو آپ کی ذات تو ورا الورا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ, روایات میں آتا ہے کہ 50 سے زیادہ علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دسترس عطا کی تھی. یہ نہیں کہ آپ کو 50 سے زیادہ علوم سے جو ہے وہ آپ ملحق اور منسلک تھے. دسترس ہونا, عبور ہونا, اتھارٹی ہونا, اس کے اندر اگر میں گننے لگوں تو شاید میرا وقت ختم ہو جائے. زندگی بھر شریعت پڑھاتے رہے, زندگی بھر شریعت بتاتے رہے, کبھی ایک بال برابر شریعت سے دائیں بائیں نہیں ہوئے, قبر کی میئرمنٹ بھی لوگوں کو بتاتے رہے. مگر عاشق صادق کا یہ مقام تھا کہ جو انہوں نے اپنے لیے وصیت لکھی, اس میں کہا کہ میری قبر کی اتنی ورتھ اور اتنی لینتھ اور اتنی ہائٹ رکھنا. لوگوں نے پوچھا ہائٹ اتنی زیادہ کیوں آپ نے وصیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ قبر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے, وہ جو 3 سوالات پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور جب شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس مرد کے بارے میں, اس شخص, اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتی تھی, کیا کہتے تھے, کیا عقیدہ رکھتے تھے, تو میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, تو میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا. تو پھر ثابت یہ ہوا کہ, اور آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے آپ سے لاسٹ نشست کے اندر بھی شیئر کیا تھا کہ 20 ایسے واقعات نہیں, ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ محبت سے عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب سنتے ہیں. ارے وہ تو ورا الورا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جب تک اپنے سلام کا جواب بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن نہیں لیتے تھے, آپ آگے نہیں چلتے تھے. تو میں آج اپنے اس موضوع کو یہاں پر سم اپ کرتی ہوں کہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا, انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس ہتھیلی پر, اس مٹھی میں جو ہے کیا ہے, ان سے کہیں کہ وہ آپ پہ کلمہ پڑھے. آپ نے فرمایا کنکر ہیں, کنکروں نے کلمہ پڑھا, آپ کی شہادت کی گواہی دی, وہ تب بھی نہیں مانے.
انہوں نے کہا آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا، انہوں نے تب بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس چاند کو دوبارہ جوڑ دیں، جوڑ دیا، تب بھی نہیں مانا۔ تو جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، جن کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، جن کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، قرآن ان کے لیے کہتا ہے وہ سنتے ہیں مگر نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک کی آیات کا ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ظاہر داروں پر کھلتا ہے، باطن اس کے اوپر کھلتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ تو اپنے عقیدے درست کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس معاشرے کے اندر اس طرح کی امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ درود و سلام کے ساتھ اب جتنا ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، کیونکہ من حیث الامہ اور من حیث الپاکستانی قوم کیا کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان کے اندر۔ پہلے قرآن کو بانٹا، توحید کو بانٹا، رسالت کو بانٹا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد کہا نہیں صحابہ بانٹ لیتے ہیں، صحابہ میں بھی کیٹیگریز کر لی، پھر کہا نہیں اہل بیت کرام کو بانٹ لیتے ہیں، اہل بیت میں بھی نعوذ باللہ دھڑا بندی کر دی کہ یہ ادھر ہے، امہات المومنین ادھر ہے، پھر خلفائے راشدین میں تقسیم، پھر آگے تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ 4 دن سے میں اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں کہ ہمارے بچے جو ٹین ایجرز ہیں، مجھے کل رات میں سما پہ ایک پروگرام کا حصہ تھی، وہاں پر مجھے اتنی شدید میری طبیعت کے اوپر بوجھ ہوا یہ بات سن کے کہ راجن پور میں ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، کراچی کے اندر ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، پنجاب کے مختلف جگہوں کے اوپر بہنوں بھائی نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ روز قتل کیے بڑھتی ہوئی وارداتیں، یہ کچھ تو خون، یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اس معاشرے کو کیا صراط مستقیم کی طرف، کیا پیسفل انوائرمنٹ جو اسلام کا مطمع نظر ہے، کیونکہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مومن وہ، مسلمان وہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہماری تو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم مسلمان نہیں رہتے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو کجا کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں بڑی بارگاہوں سے منسوب کر رہے ہیں اور پھر قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں، اور قرآن میں جو شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی ہے ہم اس معاشرے کے اندر اس کو چھپا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کس طرف؟ تباہی کے دھانے کی طرف، دوزخ کی آگ کی طرف۔ تو قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دائرہ بطول انٹرنیشنل کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر سب سے پہلے یہ جو 5-6 فٹ کا وجود اللہ نے دیا ہے، سب سے پہلے اسلام اور اسلامی اقدار اس کے اوپر نافذ کریں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کی فکر کریں، اپنے گھر کی فکر کریں، اس کے بعد اپنے اہل محلہ، اہل علاقہ جہاں ورک پلیس پہ ہم کام کرتے ہیں، اپنے اس دائرہ کار کو، اپنے اس دائرہ تبلیغ کو بڑھاتے جائیں اور محبت سے بڑھاتے جائیں، حکمت سے بڑھاتے جائیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نصیحت کا بھی جو انداز ہے وہ نصیحت کم ہوتی ہے اور بے عزتی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اپنی علمیت جھاڑنا جو ہے وہ ایک کہیں کسی گوشے کے اندر ایک وہ بھی جو ہے ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں موعظۃ الحسنہ، وہ جو ایک دائی کے لیے قرآن نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے، اس کے اکارڈنگلی دوسروں کو بھی دین کی سمجھ اور اس طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا، شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ہے۔ مجھے بہت دکھ کے ساتھ یہ بات آپ سے شیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ میری کئی ایسی اسٹوڈنٹس، کئی ایسی بہنیں، مجھے ان کے میسیجز آئے کہ یہ جو نیا شوشہ اٹھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہیں، اس کے متعلق ہمیں بتائیں۔ دیکھیے یہ وہ میں سمجھتی ہوں نو گو ایریا ہے کہ جس کے اندر نہ مجھے جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ جو متفقہ فیصلہ پوری امت کا ہے، امت کے اکابر کا ہے، جس کے اوپر تمام اسکول آف تھاٹ کے تمام اکابرین متفق ہیں، آج اگر کوئی جاہل گمار اجڈ، کوئی بد نصیب، کوئی بدبخت، کوئی ملعون اٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایذا پہنچانے کے لیے آپ کی اولاد
اولاد کو آپ سے غیر منسوب کرتا ہے تو الامان و الحفیظ پڑھنا چاہیے، ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی جو آپ کے گاشانہ انور کے اندر سب سے پہلے حضرت قاسم کے بعد چمکنے والا نور تھا، جن کا نام آپ نے زینب رکھا، جن کے نام پر سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا، جو خاتون کربلا ہیں، ہم ان کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جو ہے وہ برخاست کر سکتے ہیں؟ یہ اختیار آج کے مولوی کو کس نے دے دیا؟ یہ اختیار آج کسی دین میں رخنا ڈالنے والے تفرقہ باز کے پاس کیسے آیا، جبکہ امت کے اکابر اس کے اوپر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ان کے بعد سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جو زوجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنی، اور اس کے بعد آپ کی تیسری شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کی چوتھی شہزادی خاتون جنت، آپ کے جگر کا ٹکڑا، جو میں سمجھتی ہوں بانیہ ہیں تحفظ ناموس رسالت کی تحریک کی، جو بانیہ ہیں تحفظ ختم نبوت کی تحریک کی، جنہوں نے قرآن پاک کو کھول کر پوری امت کو سمجھایا کہ کیا کس طرح سے جو اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے اور کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کی 4 شہزادیاں تمام امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر کی جو ام الکتب ہیں اور جو ان کے اہل حق علماء ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں۔ تو یہ ایسا میں سمجھتی ہوں موضوع ہے کہ جس کے اوپر نہ کام دھرنے کی ضرورت ہے، نہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن جن کے لیے کہتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے ہے؟ صرف متقین کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، کچھ اس سے گمراہی عکس کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شہزادی، آپ کی بڑی بیٹی، آپ کی پیاری لخت جگر، آپ کی نور نظر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام ملکۃ العرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی خاتون اول جو زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی لاڈلی زوجہ کہ 25 سال تک آپ کی رفاقت رہی، اور وقت وصال جو ہے وہ تو معاملات الگ ہیں، زندگی بھر محبت کا وہ انداز آپ کے درمیان زوجین کی وہ الفت اور وہ مودت تاریخ کی آنکھوں نے ہم تک پہنچائی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی تمام اولاد سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کی تمام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ تو آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 شہزادے سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں۔ تو آپ کی یہ 6 اولادیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ ایک بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تولد ہوئے، جو کہ 2 سال کی جو ہے عمر انور ہونے سے پہلے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو جب آپ کی بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے، دیکھیے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ انور کے اندر بطور داماد قدم رکھا، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن تھی۔ آپ نے ان کی شادی کر دی، ان کا نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری لخت جگر نور نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر اپنی زندگی کے وہ ادوار گزار رہی تھیں جو مصیبتوں کا دور تھا، جو تلخیوں کا دور تھا، جس کے اندر کفار و مشرکین مکہ نے ایذا رسانی کی کوئی حد نہیں چھوڑی تھی جس کو انہوں نے پار نہ کر دیا ہو۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، نعوذ باللہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کی پشت انور پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ کو جگہ جگہ پر تانے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ستایا گیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اس سارے واقعات کو آنکھوں سے جو دیکھ رہی تھیں وہ کون تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا
تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ہجرت فرمائی، اور پھر ہجرت کے اسی سفر کے دوران ان کو کفار و مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا پہنچائی گئی، اور نیزے کے ذریعے ان کے اونٹ پر حملہ کیا گیا، جس سے وہ نیچے گری، اور پھر دوران حمل ان کو ایسی تکلیف جو ہے لاحق ہوئی کہ بعد ازاں اسی کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ بیٹی ہیں کہ جب ان کا جو ہے وہ آخری وقت آیا تو بدر کا مارکہ درپیش تھا، اور اس وقت میں بدر کا مارکہ اس وقت درپیش نہیں تھا، یہ بعد کے ادوار کی بات ہے جب ان کا وصال ہوا۔ بدر کے موقع کے اوپر آپ کی دوسری شہزادی جو ہیں، جو زوجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھیں، تو ان کا جو دور ہے وہ بیماری کے اندر گزرا، وہ پریشانی کے اندر گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری یہ پیاری بیٹی میری محبت میں سب سے زیادہ ستائی گئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ شہزادی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر اپنے شوہر کو امان دی، اور ان کی امان کو اسٹیٹ کی امان کنسیڈر کیا گیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جنازے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ہدایات دے رہے تھے کہ اس طرح 3 دفعہ وضو، 3 دفعہ غسل، پہلے دایاں دھونا ہے، کفن اس طرح پہنانا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر انور پر خود کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرمائی، اور ہمیشہ آپ محبت سے ان کو یاد کیا کرتے۔ اور ان کی لاڈلی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے ایک مرتبہ حبشہ سے ہار آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخدرات تھیں ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جانتی ہیں یہ ہار میں کس کو دوں گا؟ میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو بن ماں کی بچی تھی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور محبت سے یہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا، یعنی اپنی نواسی کے ساتھ یہ حسن سلوک کا آپ کا انداز تھا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل حسنین کریمین علیہ السلام اسی طرح آپ کے دوش انور پر سوار ہوتی، نماز میں آپ ان کو گود میں اٹھاتے، قیام کے وقت گود میں اٹھا کے کھڑے ہوتے، جب سجدے میں جاتے تو ساتھ کھڑا کر لیتے۔ قربان جائیے محبت کی ان اداؤں کے اوپر۔ یہ وہ آپ کی لخت جگر نور نظر ہیں کہ بدر کے موقع پر جب ان کے شوہر گرفتار ہوئے، اور پھر جب ان کا فدیہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے منگوایا گیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ان کی خدمت میں پیش کیا۔ تو جب وہ ہار وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ کی چشمان مقدسہ میں آنسو آ گئے۔ 25 سال کی وہ رفاقتیں، وہ قربانیاں، دین کی خاطر جو کچھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹایا تھا، اور جو کچھ کیا سب کچھ لٹایا تھا، وہ ایک تصویر محبت، وہ ایک وفا کی پوری داستان آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ شیب ابی طالب کا دور، وہ سختیاں، وہ اولاد کا ہجرت کرنا۔ اور میں یہاں ایک بات کرتی چلوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیے، مگر جو شہادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ مگر آپ کی بیٹیوں نے ہجرت فرمائی، آپ کی بیٹیوں نے دور دراز کا سفر اختیار فرمایا۔ سیدہ رقیہ، آپ کے داماد جو آپ کے بیٹے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آنے والا مورخ لکھ سکتا تھا، کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا تھا کہ قربانیاں تو اصحاب نے دی، قربانیاں تو آپ کے ساتھیوں نے دی، آپ کی اولاد نے، آپ کے بچوں میں سے تو کسی نے قربانی نہیں دی۔ تاریخ نے جو ہے یہ دور بھی دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے یہ افراد، آپ کی اولاد سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکہ کی عورتیں آ کر دیکھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ زمین و آسمان کی آنکھ نے آج تک اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا، کہ اس جوڑے نے پھر جو ہے وہ نخلستان، پھر ریگستان، پھر پہاڑ، پھر دریا، یہ سارا عبور کر کے سختیوں کا سفر حبشہ کی طرف
طرف ہجرت فرمائی اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی قربانیاں ہیں, آپ کے اہل بیت کی قربانیاں ہیں, آپ کے گھر والوں کی جو ہے عظیمت کی داستان ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور جہاں بات ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو مجھے آسمان والوں کا وہ نعرہ یاد آتا ہے کہ وہ تو آپ کو ذوالنورین کے نام سے جانتے ہیں, دو نور والوں کے نام سے جانتے ہیں, جن کو ایک نہیں دو نور ملے. اور نور کیا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ایک بیٹی پہلے اور پھر اس کے بعد دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو آپ کے یکے بعد دیگرے وصال کے بعد نکاح میں دیا. اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کی چونکہ کوئی اور بیٹی نہیں بچی تھی, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کاشانہ انور میں جلوہ افروز تھی. تو آپ نے فرمایا عثمان, آسمان والے تم سے حیا کرتے ہیں, مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور بعض روایات میں ہے 70 بیٹیاں بھی ہوتی, اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو 70 اور 40 ہے یہ عرب کا محاورہ ہے, اس کا مطلب کثرت ہے, اس کا مطلب بہت زیادہ تعداد میں ہے کہ اگر 40 بیٹیاں بھی میرے پاس ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو تیرے نکاح میں دیتا. تو قربان جائیے اس ہستی پر جن کا اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں کھلا ہے. میں اپنی بچیوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا کے اندر آج بھی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کا اکاؤنٹ آج بھی چلتا ہے بینک کے اندر, جن کے نام سے آج بھی ڈپازٹ کیا جاتا ہے, جن کے اندر اور ان کے نام کے خزانے اس جو ہے ملک کی حکومت جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. ایک ذوالنورین خلیفہ ثالث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد, آپ کے منتخب کردہ جو ہے وہ اپنے کاشانہ انور میں جو آپ کے اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں, عشرہ مبشرہ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں, جن کی حیاداری آسمان پر لکھی گئی, جن کو مظلوم اور شہید جو ہے وہ تاریخ نے لکھا اور بلوائیوں کے ہاتھوں, خارجیوں کے ہاتھوں مدینہ منورہ کے اندر جس عظیم البرکت ہستی کا سب سے پہلے خون بہایا گیا, ان کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا اکاؤنٹ آج بھی سعودی گورنمنٹ کے پاس موجود ہے. اور دوسری ہستی امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام, ایران کے اندر آج بھی ان کا اکاؤنٹ موجود ہے اور اکثر و بیشتر ایرانی گورنمنٹ ان کی مقروض رہتی ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا سکہ آج بھی چلتا ہے, جن کا فیض آج بھی بٹھتا ہے, جن کی شہادت کی شکل میں ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے, وہ آج بھی رزق دیے جاتے ہیں. مگر قرآن بے شعوروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں تو ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ شہداء عرش کے سائے کے نیچے سبز پرندوں کی شکل میں قندیل, نور کی قندیلوں کے اندر جو ہیں وہ محوے جو ہے وہ استراحت ہیں اور محوے سیر و سیاحت ہیں, وہاں ان کی زندگی گزرتی ہے. تو ان کے مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ محرم الحرام قریب ہے, اور جب قربانیوں کی اس عظیم جو ہے وہ سانحے اور داستان کی بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیباچہ کربلا ہے, آغاز کربلا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو ان کے محافظ مقرر کر کے ان کے دروازے پر دربانی کے لیے کھڑا نہ کرتے. آپ نے صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کے خالو تھے اس لیے کھڑا کیا, خاندان کی نسبت تھی اس لیے کھڑا کیا, نہیں نہیں نہیں. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے
کہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے وہ احادیث تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈیکیشنز تھیں، جب آپ نے بتایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ مٹی دی ہے اور کہا ہے کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ لینا کہ آپ کا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوائی۔ آپ جب بھی بوسہ دیتے تو امام حسین علیہ السلام کی گردن انور پر بوسہ دیتے، کیوں؟ جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا اس کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ سوار کرا دیا جائے گا، یہ تب بھی کوفہ اور دمشق کے بازاروں میں قرآن سناتا ہوا جائے گا، کیونکہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا رکھا تھا۔ تو قرآن اور اہل بیت کا جو تعلق ہے، اس تعلق کا جو دیباچہ اول جس خون سے لکھا گیا، اس خون کا نام خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ دور تھا ذی الحج، بالکل عید کے قریب کا جو ہے دور، کہ دیکھیے بعض روایات میں 12 ذی الحج، بعض میں 18 ذی الحج، بعض کے اندر آپ کی عمر انور 81 سال، بعض کے اندر 87 سال اور بعض کے اندر 90 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر انور شہادت کے وقت لکھی جاتی ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک جن کے اوپر اہل مدینہ نے پانی بند رکھا، اور یہ کون سا شہر؟ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جہاں یہودی کا کنواں تھا، اس کی اجارہ داری تھی، وہ مسلمانوں کو بن پانی کے پیاسا مارنا چاہتا تھا، مگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر، بیر روما خرید کر مدینہ کے مسلمانوں کو پانی پہنچایا۔ اور وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو گھر کے باہر کھڑے ہوئے محاصر جو آپ کے دشمن تھے، جو بلوائی تھے، آپ ان کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں ذوالنورین ہوں، تم نہیں جانتے میں ناشر قرآن ہوں، قرآن کو جمع کرنے والا ہوں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں وہ جو سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، میں وہ جو ہجرت کرنے والا، میں وہ جو سابقون الاولون میں سے، میں وہ جس کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، میں وہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر مال دینے والا، میں وہ جو اپنے مال سے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کرنے والا، میں وہ ہوں کہ جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں مجھے شامل کیا، اور جس کے لیے فرمایا کہ اگر عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا۔ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ عرش والے اور تمام آسمانوں پر آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی حیاداری کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حیادار انسان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں وہ ہوں جنہوں نے پانی خرید کر مدینہ کے لوگوں کو دیا تھا، آج مجھ پر پانی کیوں بند کرتے ہو؟ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو پانی پہنچایا اور حسنین کریمین علیہ السلام کو دروازے پر کھڑا کیا کہ دیکھو تم اب جوان ہو، اور تم اب، یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے 6 ماہ کے اگلا عرصہ جو ہے، جب تک اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جو دور خلافت ہے اس کو بیچ میں جب تک ایڈ نہ کریں، تب تک خلافت کے 30 سال کا عرصہ حدیث پاک کی روشنی میں پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ 30 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب، اور اس وقت میں آپ دیکھیے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کڑیل جوان تھے، دروازے پر کھڑے ہیں، اس طرف سے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی، البتہ پچھلے جو ہے چھتوں کے اوپر سے اور پیچھے سے عقب سے جو ہے وہ بلوائیوں نے آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لاڈلے آپ کے داماد، آپ کے جو جس کو کہتے ہیں صحابی اور آپ کے خلیفہ ثالث، ان کا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے ورڈز کے اوپر آپ کا خون اطہر بہایا اور آپ کو شہید کر کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب ان کی زوجہ، انہوں نے جو ہے وہ باہر لوگوں کو بتایا آپ کی شہادت کے بارے میں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر سے تشریف لائے تصدیق کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے
یہ میں آپ کو روایت کوٹ کر رہی ہوں کہ اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ خلفاء کے اندر لکھا ہے، تفصیل سے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ آپ اتنے ناراض ہوئے جب آپ نے تصدیق کر لی کہ آپ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے سینہ اطہر، ان کے چہرے انور پر جو ہے ان کو مارا، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اپنا گھونسا مارا. اور یہ کس کا مارنا ہے؟ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مارنا ہے. اور اپنے بچوں کو کس لیے خفا ہو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں میں نے کس لیے کھڑا کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں. دونوں نے کہا کہ ابا جان اس طرف سے تو کوئی شخص نہیں آیا، نہ کسی کی جرت ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت میں امام حسن علیہ السلام کے چہرہ انور پر تیر لگ چکا تھا، آپ کا غلام کمبر زخمی تھا اور ان کے چہرے سے خون رس رہا تھا. مگر اس کے باوجود مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنا کلنک تھا، اتنا دکھ تھا، اتنی اذیت تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر صحابی رسول عشرہ مبشرہ آپ کے داماد کا خون بہا دیا گیا. جو رحماء بینہم کی محبت تھی، اور آپ نے اپنے گھر جا کر دکھ اور جو ہے کرب سے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اور تاریخ نے آپ کی وہ دعا رقم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ مجھے عثمان کے جو قاتل ہیں، مجھے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی توفیق عطا فرمانا تاکہ میں کل بروز محشر عثمان کے سامنے سرخ رو ہو سکوں. تو آج رحماء بینہم، یہ جو آپس کی محبتیں ہیں، ان کو یاد کرنے کا وقت ہے. یہاں اس پوائنٹ پر میں ایک چیز اپنی نوجوان نسل کے نام ضرور کرنا چاہتی ہوں. اس پیغام پر آپ توجہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے دربان بن کے کیوں کھڑے تھے؟ 40 دن کی پانی کی بندش کیوں دکھائی جا رہی تھی؟ تیاری کرائی جا رہی تھی سیدنا امام حسن علیہ السلام کو، راہ عظیمت کے اس سپاہی کو، اس جرنیل کو، کہ وہ کس طرح سے اپنی شہادت قبول کریں گے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی صوبتوں کے لیے، فوج اشقیاء کی بندش آب کے لیے، وہ بچوں کے پیاس سے بلکنے کے لیے، وہ خواتین مخدرات عصمت کی بھوک اور پیاس اور غریب الوطنی میں شہادت کے لیے مضبوط کیا جا رہا تھا. وہ حالات دکھائے جا رہے تھے، ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، وہ دیباچہ کربلا ان کے اوپر وارد کیا جا رہا تھا کہ دیکھ لو اس طرح کے ہوتے ہیں راہ حق میں قربان ہونے والے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے جید صحابہ کرام، جرنیل صحابہ کرام نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے جو دشمن ہیں ہم ان سے جنگ کریں. آپ نے فرمایا بالکل بھی نہیں، یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کی حرمت یہ ہے کہ یہاں میں اپنے خلاف اٹھنے والی تلواروں کے مقابل بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گا. اور پھر تاریخ کی آنکھ نے دیکھا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 3 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ جب چھوڑا تو مڑ مڑ کر جنت البقیع میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام اور استغاثہ پیش کیا کہ اے میرے خالو جان، اے صحابی رسول، اے خلیفہ ثالث، آپ نے اس مدینہ کے اندر خون نہیں بہنے دیا تھا. آج میں آپ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں، اور میں اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے اصحاب کے ساتھ رات کے اندھیرے میں آپ کے اور اپنے محبوب شہر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یہ راہ عظیمت کے راہیوں کی داستان، یہ ان کا وہ درس ہے، یہ ان کی وہ یاد ہے کہ جو خود عبادت ہے، جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اور میں نے لاسٹ اپنے سیشن کے اندر اناؤنس کیا تھا کہ میں کچھ میری محرم الحرام کے حوالے سے ریکارڈنگز ہیں، ان سے فراغت کے فوری بعد انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے پورے درس کربلا کو، کہ کربلا کا شروع سے لے کر آخر تک، اس کے بیک گراؤنڈ سے لے کر اس کی ایگزیکیوشن اور اس کے بعد کے جو دور کے واقعات ہیں، اور آج کے دور کی کربلا، آج کے دور کے یزید، آج کے دور کے کوفی اور آج کے دور کے جو حسینی رویے ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ایک پوری سیریز لے کر آ رہی ہوں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تاریخ
کہ جو میری پچھلے کئی سالوں کی محنت ہے اور ریسرچ ہے اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور چھان پھٹک کر کے آپ کے سامنے، اس امت کے سامنے، اپنی نوجوان نسل کے سامنے وہ درس کربلا رکھیں کہ جس سے آج مغرب بھی خائف ہے، جس کو آج نصاب سے بھی حذف کیا جا رہا ہے، جس کو میڈیا چینلز کے اوپر بھی یہ بات کر لیں، یہ نہیں کرنی، اتنی بات، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، وہ جکڑ بندیاں اپنی جگہ. لیکن میں اور آپ انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے اور میرے فیس بک پیج کے جتنے ویورز ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ پورے کربلا کی جو اس سانحہ ہے اس کے محرکات سے لے کر، وجوہات سے لے کر، اور جو دشمنان اہل بیت اطہار ہیں ان کے انجام اور آج کے دن تک جو کربلا کا درس ہے اس کو ہم دہرائیں، اور اس کو دہرانے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اپلائی کریں، کیونکہ کربلا ایک درس گاہ ہے. یہ پورا زندگی کے 365 دن کا سبق ہے. یہ محرم آیا اور 10 دن کے لیے، بٹ انفارچونیٹلی میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی، لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں خود میڈیا سے ہوں، لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہم نے اسلام کو بھی رسومات کی طرح سے دنوں کے اندر اور جو ہے اس کو رسومات کی طرح سے کچھ ایونٹس کے ساتھ جو ہے وہ قید کرنا شروع کر دیا ہے. ہم سیزنل ہو گئے ہیں. ہم نعوذ باللہ ربیع الاول کا سیزن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کے تذکرے کر لیے. رمضان المبارک آیا، قرآن کی بات ہو گئی، روزے کی بات ہو گئی، تقویٰ کی بات ہو گئی. جو ہی ایون میں تو آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ٹی وی چینلز کے اوپر آخری عشرے کے اندر ہم لوگ جب ریکارڈنگ کے لیے یا کسی لائیو پروگرام کے لیے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے جاتے ہیں تو کانوں کے اندر عید شوز کی جو ڈھم ڈھم کی آوازیں آتی ہیں وہ الامان و الحفیظ ہوتی ہیں. تو وہ میڈیا آپ کے سامنے ہے، وہ یہ چیزیں بھی معاشرے کی آپ کے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی خود بھی کوشش کریں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے بھی تاریخ کے وہ حقائق رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو انٹینشنلی ان سے حذف کیے جا رہے ہیں. اب آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لیجئے. آج بہت سے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، اور کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ بیٹیاں بہنیں بیمار ہیں، کچھ بزرگ ہیں، بھائی ہیں، مختلف جگہوں سے ان کے نام، ان کی دعائیں مجھ تک پہنچی. بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی، عید کی مبارکباد دی. میں سب کا جواب نہیں دے پائی. آپ سب کو گزشتہ عید مبارک، ماہ ذوالحج کی برکتیں مبارک ہوں. یقیناً آپ ایام 20 کے روزے بھی رکھے ہوں گے اور اس مبارک مہینے کی تمام وظائف بھی آپ نے اختیار کیے ہوں گے، اور پھر ماہ محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے آپ اپنی تیاریاں بھی کر رہے ہوں گے. تو ان سب دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. درود و سلام کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ تو مجھے اپنے حلقات درود پاک میں درود پاک کی کاؤنٹنگ اور جو تعداد ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اخلاص اور محبت والے جو نہ تو اپنا پڑھا ہوا درود و سلام گروپ کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن اتنا لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے درود و سلام پڑھا ہے. تو یہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ درود و سلام پڑھتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرتے رہیے، تاکہ آپ پر، ہم پر، آپ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ پر وہ خیر نازل ہو، وہ سکون کی کیفیت نازل ہو. بیماری، پریشانی، وبا، آفت، مصیبت، مالی بحران اللہ اس کو دور کر دے کہ جو پوری امت اس وقت پریشان ہے اور جس سے چھٹکارا چاہتی ہے. اور پھر معصوم بچوں کا درود و سلام مجھ تک پہنچا، قرآن پاک مجھ تک پہنچے، کلمہ شریف کا ورد بہت سے بھائیوں نے، بہنوں نے کیا، وہ انہوں نے مجھے لکھوایا. اور بالخصوص کچھ رجال الغیب اور کچھ نساء الغیب میرے ساتھ دائرہ بطول انٹرنیشنل میں شامل ہیں، جن کے تعاون پر میں ان کا نام تو مینشن کرنے کی انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی اپنے اخلاص کے پیش نظر، تو لیکن میں ان کا شکریہ ضرور ادا کروں گی جو اپنی محبت اور اپنے پوری دیانتداری کے ساتھ فقط دین اسلام کی سربلندی کی خاطر قرآن کی نص سے ثابت کرنے کے لیے دین کے معاون اور معاونات بن کر اس دائرہ بطول کے انٹرنیشنل کے جو کام ہے اس میں میرے مدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعا کرتے ہیں مل کے.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنا یا رسول اللہ ادرکنا یا حبیب اللہ ادرکنا یا رحمت للعالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ کریم، اے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا، قرآن پاک، درود و سلام، کلمہ شریف، جو حسنات جمع کیے، پوری دنیا سے دائرہ بطول انٹرنیشنل سے منسلک میرے بزرگوں نے، میری ماؤں نے، میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، بچوں نے، اے اللہ اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اس کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ کریم، جو کچھ پڑھا گیا اس میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی کجی رہ گئی، اپنے کرم سے اس کو معاف فرما کے پورا فرما دے. یا اللہ اس پڑھے ہوئے گلدستے کو سجا کے، سنوار کے، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لائق سجا کے، ہم غلاموں، ہم کنیزوں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت، یہ ہدیہ عقیدت عاجزی کے ساتھ، اے اللہ خلوص کے ساتھ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دے. یا اللہ کریم، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس تمام جو ایصال ثواب ہے اس کو تمام انبیاء کی بارگاہ میں پہنچا دے. آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بالخصوص اجداد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی بارگاہ میں پہنچا دے. آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پہنچا دے. آپ کی پنجتن پاک، آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری امہات المومنین ہیں، اور تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، بالخصوص جتنے بھی سابقون الاولون ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، مہاجرین اسلام ہیں، غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے شہداء اور غازی ہیں، جو غزوہ جو حنین کے، اے اللہ غزوہ تبوک کے، اے اللہ کربلا کے جو غازی اور جو شہید ہیں، اور جو پاکستان کے، تحریک پاکستان کے جو غازی اور شہید ہیں، اے اللہ بالخصوص ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت پہنچا دے. اے اللہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب کم و بیش 1,24,000 تمام صحابہ کرام کے وسیلے سے، تمام تابعین،
तमाम तबा ताबईन, उम्मत के जमी औलिया, उलमा, शुहदा, अतकिया, असफिया, बिलखुसूस मौलाए कायनात शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे मुर्शद करीम सैयदना ताहिर अलाउद्दीन गिलानी अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और सैयदना अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह उनकी बारगाहों में पेश करती हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह मेरे जितने इस वक्त दायरे बतूल इंटरनेशनल के इस ऑनलाइन हल्का दुरूद पाक में भाई, मेरे बहनें, मेरी बेटियाँ, जो भी ख़वातीन हज़रात इस दुआ में शामिल हैं, इन सब के लवाहिकीन को इसका सवाब अता फरमा। जिस के माँ बाप इस दुनिया से चले गए, हमारी एक बहन है शबीना, उनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए। मेरी एक बहन, एक साथी हैं हल्का दुरूद की समिया अहमद, उनके वालिद, मेरे एक भाई हैं फ़ज़ालत, उनके वालिद इस दुनिया से जो है हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। और सैयद सिबगतुल्लाह सोहरवर्दी साहब के वालिद गिरामी क़िबला सैयद फ़ारूकुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। या अल्लाह करीम बिलखुसूस अपनी रहमत, अपने करम और अपने फ़ज़ल से उनकी बारगाह में ये हदिया इसाल पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत के हर फ़र्द को इसका सवाब इसाल फरमा, जो मौजूद हैं, जो क़यामत तक आने वाले हैं, कुल मोमिन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात को इसका सवाब इसाल फरमा। बख्शे हुए लोगों के दराजात को मज़ीद बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। ऐ अल्लाह ताजदार लाहौर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, पाक पतन शरीफ के शहनशाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ अहले मोहब्बत, अहले तरीक़त, जितने भी मशाइख हैं, जितने भी सलासल हैं, उन सब के जो पेशवा हैं, उनके जो इमाम हैं, उनके जो मशाइख हैं, आगे दर्जा बदर्जा जो उनके खुलफा हैं, ऐ अल्लाह उन सब की अरवाह को इसका सवाब इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह अपने औलिया के सदके इस उम्मत पे रहम कर दे। या अल्लाह अपने अंबिया के सदके इस उम्मत पे रहम कर दे। बिलखुसूस अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पूरी उम्मत मुस्लिमा के अहवाल पे अपना फजल अता फरमा। ऐ अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, ऐ अल्लाह इस पे करम फरमा, अपना रहम फरमा, अपना फजल फरमा, इसको ताकत अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा को गलबा अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा, इत्तिहाद अता फरमा। कश्मीर में, इंडिया में, फ़लस्तीन के अंदर, अफ़गानिस्तान में, जहाँ जहाँ ऐ अल्लाह मुसलमान पिस रहे हैं, बारी ताला उनको जुल्म और जबर से, इस्तेबदाद से, पंजाए बातिल से, ऐ अल्लाह हुसैनी करबला की कुर्बानियों के सदक़े में निजात अता फरमा। या अल्लाह करीम 57 ममालिक में इस्लाम नाफिज फरमा, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। जो बीमार हैं ऐ अल्लाह, जिसने दुआ के लिए कहा, जिसने नहीं भी कहा, बिलखुसूस मेरे मशाइख, मेरे असातिज़ा कराम, मेरे वालिदैन, ऐ अल्लाह उनको ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता फरमा। किबला पीर सैयद अलमास बुखारी साहब, किबला जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब, किबला डॉक्टर सनाउल्लाह खां साहब, किबला सूफ़ी सादिक साहब, किबला पीर सैयद मसूद आरिफ चिश्ती निज़ामी साहब और किबला अब्दुल हमीद कादरी साहब, ऐ अल्लाह इनको अपनी बारगाह से, अपनी जनाब से इस दुनिया और अगली दुनिया में इज़्ज़तों के ताज पहना, ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता फरमा, उम्र ख़िज़र अता फरमा। या अल्लाह करीम, ऐ अल्लाह करीम जितने मेरे असातिज़ा कराम हैं, जितने मेरे मुआवनीन हैं, उन सब को अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह करीम हमारी एक बेटी मरियम खान बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। बाजवा साहब की वालिदा का अल्लाह इसी हफ्ते में 2 दिन पहले इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमा, जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, शिफाए कामिला और अजला अता फरमा, जिस्मानी, रूहानी, अखलाकी तौर पर शिफा अता फरमा, पाकिस्तान की खैर फरमा। अल्लाह करीम क़याम पाकिस्तान, हुसूल पाकिस्तान का, यौम आज़ादी का अल्लाह जश्न मनाने की सही मानों में हमें उस वक्त तौफीक अता फरमा जब हर पाकिस्तानी आज़ाद हो, हर पाकिस्तानी खुशहाल हो। अल्लाह अहले पाकिस्तान की खैर फरमा, इसको नेक हुक्मरान अता फरमा। कोई सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जानशीन अता फरमा। उस निज़ाम को, इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकिस्तान में नाफिज करने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ پوری امت خاص طور پہ پاکستان جس مالی بحران سے دوچار ہے، اے اللہ غیب سے اپنے رزق کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، ہماری سختیوں کو معاف فرما دے، تلخیوں کو دور فرما دے، تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مقدر کی سختیاں دور فرما دے، فراخی عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، آپس کی یگانگت، اتحاد، رواداری عطا فرما دے، اے اللہ سکون قلب عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو تقویٰ اور صراط مستقیم کے راستے پر چلا۔ یا اللہ کریم ہم سب کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی پکی سچی نسبت، محبت اور عمل کی وابستگی عطا فرما۔ خلفائے راشدین کا اور اللہ تمام صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلا، اولیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خیر الناس اور ینفع الناس بنا دے، اوپر والا ہاتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دعائیں ہمیں یاد تھیں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی، ہر وہ خیر جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، اور ہر وہ شر، ناگہانی آفت، مصیبت، بری صحبت، شیطان کا حملہ، حربہ، ہر قسم کی مخلوق کی اے اللہ ہر شر سے مجھے، میرے عزیز و اقارب، میرے بہن بھائیوں، اے اللہ میرے جتنے بھی بزرگ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کو اے اللہ اس خیر اس فضل میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔